दावत देने के पैगाम को आसान करते चला जाता है। तो इससे मुराद ये भी है कि हमें इससे असबाक ये लेने कि ये जो बोझ हम ले लेते हैं, ये किस तरीके का बोझ हम पर आ जाता है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि ये बोझ हमारे साथ रहता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि हम कितना बोझ लेकर चल रहे हैं। और ये बोझ को हल्का सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ तकाज़े हैं। तकाज़े क्या हैं कि हमें सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जुड़ना है। और जब इंसान का सीना खुल जाता है, सीना खुलने से मुराद क्या है? हमने इसको मुराद पूरे जो शरह के माने हैं, जो सीने का खोल देना, सीने को जो वसी कर देता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ये हाथ में है। इससे ये मुराद है कि आपका ताल्लुक़ अल्लाह से जुड़ जाए। अल्लाह ताला सीना खोल देने से वो मुराद है कि आपका दिल नूर ईमान से मुनव्वर हो जाए। और उस सीने में ऐसा इल्म हो जो दीन का इल्म हो, जो इल्म अल्लाह से जोड़ता हो। तो इसकी कुशादगी के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत से खुलासे किए हैं। और बोझ का हटा देना जो उसके बाद की आयत में है कि आपकी कमर को जो तोड़ रहा था, यानी कि नबूवत की ये इब्तिदाई दौर की मुश्किलात है। और तबलीग का जो बोझ था, जो तबलीग का बोझ था, इसमें क्या था, इसमें मासूमियत यानी कि गुनाहों से पाक होना भी ये ले सकते हैं हम, ये लिया जा सकता है कि गुनाहों से पाक हो जाना। और ये सबसे बड़ी एक नेमत होती है कि हम तसव्वुर कर सकते हैं, अगर कोई इंसान इस सरज़मीन पे चल रहा है और वो बग़ैर गुनाह के हो सकता है कि अल्लाह ने उसके गुनाह माफ़ कर दिए हैं। उसकी तौबा तौबतुन नसूहा थी, यानी तौबा अल्लाह ताला ने उसकी कबूल कर ली है, उसे हिदायत मिल चुकी है। तो अब उसका सीना क्या है, वसी हो चुका है। अब उसके पास में इस्लाम के दायरे में आना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। उसका सीना इतना वसी हो गया है। अल्लाह ताला की ये मेहरबानी होती है कि जब अल्लाह किसी के साथ में शफ़क़त और करम करना चाहते हैं तो उसका सीना खोल देते हैं, यानी कि उसको दीन की समझ दे देते हैं। इससे ये भी मुराद हमें मिलता है। और इसके बाद ही आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, यानी कि वो जिसने तोड़ दी थी कमर आपकी, इसी से मुराद है वो जो बोझ था कि तबलीग में, तौहीद में जो मुश्किलात होंगी वो बोझ अल्लाह ने हटा दिए हैं। वरफ़अना लका ज़िक्रक, और बुलंद किया हमने आपके लिए ज़िक्र को, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतना बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जुड़ा है। नमाज़ें जो होती है हमारी, फ़र्ज़ नमाज की अदायगी अज़ान सुनते ही होती है। हम वक़्तुल ऊला पे पढ़ते हैं और अज़ान में 2-2 बार जब दोहराया जाता है, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, साथ ही अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह। 2 दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी नाम अल्लाह के साथ ही जुड़ा हुआ है। अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ से मुराद क्या है? बेशक आप गवाही दे रहे हैं कि अल्लाह एक है, और बेशक ये भी गवाही दे रहे हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। ये गवाही आप अज़ान के साथ जब जवाब दे रहे हैं, ये भी है। तो क्या ये दर्जा बुलंद होने की निशानी नहीं है? और साथ ही साथ अभी यहाँ पर जो दुनिया में कॉमनली अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे, तो जो कॉमनली मुसलमान जो नाम यूज़ करते हैं, अपने नाम के साथ में मोहम्मद जोड़ते हैं या मोहम्मद रखना पसंद करते हैं। मोस्ट यूज्ड नेम में जो आता है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। और ये भी अज़मत और ताज़ीम इसमें बयान होती है। दूसरा ये भी है कि इसमें कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। अगर किसी को फ़हरिस्त में लेकर आना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहीं पर किसी से कॉम्पिटिशन भी नहीं हो सकता। कोई नंबर है, कोई दर्जे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दर्जा है, जो बुलंदी है, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दी है, ये ताज़ीम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेते ही वो मोहब्बत दिल में जाग जाना, ये अल्लाह ने एक इंसान के दिल में अगर रखी है, तो वो अल्लाह की तरफ से ये नेमत है, ये तोहफ़ा है। ये ज़िक्र की बुलंदी में आता है, ठीक है? और ये तस्दीक भी है कि ये मोहब्बत भी है। जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के महबूब महबूब नबी में से है। तो ये तस्दीक हमें मिलती है इस बात पर कि अल्लाह ने जो बुलंद किया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र, इसी से हमें दलील मिलती है। हमें ज़िक्र की जो बुलंदी पा रहे हैं हम यहीं पर देखते हैं। और जैसे अज़ान है, अक़ामत है, खुतबे हैं, शहादत है, एक रिवट होकर भी जब मुस्लिम आता है
تو اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گواہی دینے کے ساتھ ساتھ اسے یہ بھی گواہی ساتھ ہی اسی وقت دینی ہوتی ہے کہ میں مانتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے، اللہ کے رسول ہے، اللہ کے بندے بھی ہے اور اللہ کے رسول بھی ہے۔ ہماری رہنمائی ہماری عملی زندگی میں ہمیں اس خالق کی کیسی عبادت کرنا ہے، یہ رہنمائی بن کر ہمیں رسول کے ذریعے ہی پیغامات ملے۔ اس کے ساتھ جو بات ہمیں ملتی ہے وہ ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ 2 دفعہ صرف اگر ہم یہ فا کو ہٹا دیں گے، یہ والے فا کو اگر ہم ہٹا دیں گے، پس جس کے معنی ہوتے ہیں ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، 2 دفعہ، کیا ایک دفعہ کہنا یہاں پر کافی نہیں تھا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک بار کہہ دینا ہمارے لیے کافی ہے، بہت کچھ اس میں پیغامات بھی ملتے ہیں اور ہماری رہنمائی ہو جاتی ہے۔ 2 دفعہ یہاں پر بات اگر ہمیں مل رہی ہے، یہ نتیجتاً اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں تسلی دے رہے ہیں، ہمارے دل کو سکون بخش رہے ہیں اس آیت سے کہ مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے، مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے، مشکل کے ساتھ یہاں پر بات آ رہی مع کے معنی ہوتے ہیں ساتھ، نہ کہ بعد۔ تو یہاں پر ہمیں کتنی کتنی بلند درجے کی تسلی ہے۔ ہم اور آپ کی زندگی میں اس وقت جو بھی آپ مراحل سے گزر رہے ہیں، آپ کے پاس میں جو بھی مشکلات ابھی اس وقت میں ہیں، چاہے آپ کی ازدواجی زندگی کی ہو، آپ بچوں کو لے کر پریشان ہیں، آپ گھر کے کاموں کو لے کر اگر پریشان ہیں، آپ کے سسرالی جھگڑوں سے اگر پریشان ہیں، آپ کے خاندانی جھگڑوں سے پریشان ہیں، آپ کے بھائی بہن کے تعلقوں سے پریشان ہیں، خطا رحمی سے پریشان ہیں، کسی کے بول سے پریشان ہیں، کسی کے بد اخلاقی سے پریشان ہے، کسی کے پڑوسیوں سے پریشان ہے، کسی بھی پریشانی کو لے کر کے اگر آپ کی جدوجہد چل رہی ہے، مشکلات چل رہی ہیں، آسانی نہیں دکھ رہی ہے، لیکن اللہ کا یہاں پر وعدہ ہے اس آیت میں ایک نہیں بلکہ 2 بار کہ مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ آپ کو گھبرانا نہیں ہے، آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو یہاں پر کوئی آزمائش کے لیے کوئی مشکلات میں ڈالا ہے، کوئی تکلیف میں اگر آپ ہے، تو راحت کا بھی انتظام موجود ہے اور اس کے ساتھ ہی آسانی ہے، آپ کی مشکل کے ساتھ ہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، بلکہ مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ یہ مع کو آپ اگر یاد رکھیں گے، مع العسر یسرا، ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹس پہ بہت آئے دن یہ والی آیت پر بہت سب کو ایک تسکین ملتی ہے، تسلی ملتی ہے، لگا لیتے ہیں، لیکن اس کے ڈیپتھ کو پہچانیے جو آپ کو یقینی طور پر تسلی ملتی ہے۔ اور یہ وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے جو کہ سچا وعدہ ہے۔ یہ اصول بنا لیجئے کہ آپ کے جو بھی مراحل ہے، پہلی آیت جو مشکل کے ساتھ آسانی ہے وہ دنیا میں مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور دوسرا آخرت میں۔ یہاں پر بھی مشکل کے ساتھ اگر آسانی میں تبدیل ہو رہی ہے تو آخرت میں بھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اتنا کچھ دیں گے کہ آپ سنبھالے نہیں سنبھال پائیں گے، اور یہ سوچیں گے کہ کاش مجھے مشکلات ہی مشکلات زندگی میں رہتے، دنیا میں رہ تک صرف میں تکلیف میں اگر رہ جاتا نا تو بہت اچھا رہتا تھا، بہت اچھا رہتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ذخیرہ، وہ جب پٹارا جب آپ کا کھلے گا کہ آپ نے اتنا کچھ پایا ہے، تو پھر آپ سوچیں گے کہ میرے ساتھ مشکلات ہی رہتے نا تو بہتر رہتا تھا۔ اور یہ ذخیرہ جو آپ بٹور رہے ہیں، یہ اتنا آسانی سے تو آپ کو نہیں ملا ہے، آپ نے بہت کچھ دنیا میں کھویا ہوگا، آپ بہت کچھ دنیا میں اسٹرگل کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو نمودار ہو کر آخرت میں ملتا ہے۔ تو جب آخرت اگر آپ کے سامنے واضح ہے کہ مشکلات کے ساتھ میں آسانی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر 2 کا خلاصہ مل رہا ہے ہمیں، تو اس بات کی تصدیق کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر جو نعمت ہے مشکل کے ساتھ آسانی کو دینا، یہ ہمارے پاس میں موجود ہے لیکن ہم نہیں دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی مشکل کے ساتھ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ خودکشی کے خیالات آ جاتے ہیں، کسی کو سوسائڈل تھاٹس آ جاتے ہیں، وہ کیوں ہوتے ہیں؟ ایک تو وہ سب سے پہلے مایوسی کا سبب بنتے ہیں، لیکن اس انسان کو یہ نہیں پتا ہے کہ اگلے قدم ہی آسانی فراہم ہے، کیونکہ اللہ کے کلمات سے واقفیت نہیں ہے۔ اگر واقفیت ہو جائے تو آپ کو نتیجتاً کیا ملتا ہے؟ آپ کو حوصلہ ملتا ہے، آپ کو حوصلہ ملتا ہے، آپ کو صبر ملتا ہے، اور اس صبر میں تحمل بھی ہوتا ہے، صبر میں تحمل بھی ہوتا ہے۔ اور یہ سب سے
اہمیت والی آیت ہے اس سورے میں. یہ آیت 2 دفعہ دہرانے پر اس کی اہمیت کو اور بڑھا دیتی ہے، اور یہ اصول زندگی بھی ہے، آپ کے زندگی کا یہ اصول بھی بناتی ہے. آپ اس کے ایک نظام کے ساتھ میں بھی چلتے ہیں اپنی زندگی میں. یہ اہمیت والی آیت ہے، اور اللہ 2 بار یہاں پر تاکید کرے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اس کا مطلب پریشانی اور اس کے ساتھ میں راحت بھی آئے گی، اور وہ پریشانی ختم ہو جائے گی. اس کی ایک عملی مثال ہم لیں گے. ایک شخص اگر بے روزگار ہے، یہ ایک کیا ہے، شدید مشکل ہے. جو بے روزگار ہے اس کے لیے ایک اذیت ہے، لیکن وہ صبر کرتا ہے اور نئی ملازمت کے لیے کوشش کرتا ہے. کریکٹ. اب یہ اس کے ساتھ میں ایک آسانی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی محنت کے نتیجے میں اسے کئی بہتر روزگار عطا کر دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ اس کو اس کی جدوجہد دیکھ کر، اس کی کوششوں کو دیکھ کر، اس کی روزگاری کی جدوجہد دیکھ کر اللہ تعالیٰ اسے روزگاری دیتے ہیں. کیا آپ کے اور میرے سامنے ایسے ان گنت مثالیں ہوں گے جنہوں نے کوشش کی اور اپنے رزق میں برکتیں حصول کی، اور یہاں پر آج بھی اس وقت بھی جتنے لوگ بھی نوکری سے لگے ہوئے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے کیا انہوں نے محنت کی، اور وہ محنت کیا رائے گا گئی؟ وہ بولیں گے نہیں، ہم نے یہاں کوششیں کی، ہم نے وہاں کوششیں کی، آخر کار ہمیں نتیجتاً کچھ نہ کچھ حاصل ہوا. بے شک ہوتا ہے، ہر کسی کو ہوتا ہے. اور اس کے بعد فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، یعنی کہ جب آپ فارغ ہو رہے ہیں دنیاوی کام کے بعد میں، پس جب فارغ ہو جائے آپ تو محنت کیجیے. فارغ ہونے کا مطلب جیسے ہی آپ فری ہو جاتے ہیں اپنے دنیاوی کاموں سے، اپنی فرض کی ادائیگی سے، آپ کو کہاں پر رغبت کرنی ہے؟ اپنے فری ٹائم کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے؟ اللہ سے تعلق کو جوڑنا ہے. دیکھیے پہلی آیت سے میں ایک ہی بات کو پوائنٹ زیادہ انحصار کر رہی ہوں کہ اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے. ہر آیت کا دار و مدار یہاں پر اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کی بات آ رہی ہے. چاہے آپ کی یہاں پر سوچ بنانے کی یہاں پر جدوجہد چل رہی ہو، آپ اپنے آپ کو صبر پر ٹکا کر لے کر آ رہے ہیں اس بات سے ہو، یا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذکر کو بلند کرتے ہیں، آپ یہ پاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے بوجھ کو کم کر دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کب کرتے ہیں؟ جب آپ کا تعلق صرف اور صرف اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، یعنی کہ پس جب فارغ ہو جائے آپ تو محنت کیجیے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور طرف اپنے رب کے پس رغبت کیجیے. یعنی کہ جب آپ فارغ ہو رہے ہیں تو کہاں پر ہے؟ یہ آپ بات کی آیت اسے واضح کر رہی ہے کہ آپ کو کس کی طرف میں رغبت کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف میں آپ کو رغبت لے لینا ہے. یعنی کہ پوری طریقے سے راغب، فرغب یعنی کہ راغب ہو جانا، پورے متوجہ ہو جانا، پوری دلچسپی کے ساتھ میں. آپ کے دل سے، آپ کی سوچ سے، آپ کی اب سوچ میں دنیا نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے ہیں؟ آپ جب فارغ ہو جائے آپ تب ہی میرے پاس آئیے. اور جب آپ میرے پاس آ رہے ہیں عبادت میں خشوع اور خضوع کے ساتھ میں اگر پڑھ رہے ہیں تو اس خشوع میں خضوع میں کیا ہونا چاہیے؟ آپ کا کمپلیٹ کنسنٹریشن، آپ کا پورا نچوڑ، آپ کا سارا فوکس عبادت پر ہونا چاہیے. اب آپ عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ قیام اللیل کیوں کر رہے ہیں؟ اب یہاں پر قیام اللیل سے ہی مراد ہے. کس وجہ سے؟ ابھی تک یہاں پر فرض کی نمازوں کی آیتیں نہیں آئی ہیں. اب تک جتنی ہم نے صورتیں پڑھی ہیں، سورہ مزمل سے اگر آپ لے کر آئیں گے ہمارے صورتوں کی تفسیر کو، تو وہاں پر قیام اللیل کے بارے میں کہا گیا ہے. آپ کے نفس کو وہ کچل دے گی، آپ کو جو بھی بوجھ ہے دنیا کا وہ بھی ختم کر دے گی. اور دوسرے دن جب آپ کو توحید کے لیے جانا ہے، دعوت دینا ہے، اپنی زبان سے جب آپ کلمات کہیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ آسانی کر دے گی. دیکھیے یہ فوائد بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ابھی تک ہم جو نماز اور قیام اللیل کی طرف میں اگر بات کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک فرض کی نمازوں کی بات نہیں آئی ہے، ابھی یہ بات کا حکم نہیں ملا ہے فرض کی نمازوں کے بارے میں، تو قیام اللیل کی طرف پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ جب آپ فارغ ہو جائے اپنے سارے کاموں سے، تو یہ ہمیں اور آپ کے لیے بھی یہ اطلاع دی جا رہی ہے، یہ آپ کے اور میرے لیے بھی حکم ہے کہ آپ کا جو کنیکشن ہے
آپ چاہے دنیا کے کاموں میں جو بھی کرتے ہوں گے، آپ کے دنیا کے کاموں کے علاوہ بھی خیر کے لیے بھی جو کام کرتے ہیں، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں کچھ خیر کرتے ہیں، کچھ میسیجز بنا رہے ہیں، جیسے ہم اور آپ کلاس لینے کے لیے بھی بیٹھ رہے ہیں اور سننے کے لیے بھی بیٹھ رہے ہیں، ہم وقت نکال رہے ہیں، لیکن ہم جیسے ہی فراغت میں آ جائے، جیسے ہی ہم فری ہو جائے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جڑ جائے، خالص اور ایسے اکیلے اپنے آپ کو اکتا کر کے ملے، اور ایسے اپنے آپ کو توڑ لے اس وقت جب آپ عبادت کر رہے ہیں، تو آپ کے اور اللہ کے درمیان کوئی نہیں ہونا چاہیے، ایون آپ کے اندر دماغ کے سوچ بھی نہیں ہونے چاہیے، فکر افکار بھی نہیں ہونی چاہیے، آپ کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی نہیں ہونا چاہیے، آپ صرف اللہ کی عبادت کریں۔ اب دیکھیے، اس عبادت کو سمجھنے کے لیے آپ ایک بات ذہن میں لائیے، اگر آپ کے سامنے کھانا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نماز کے اعتبار سے جو حکم ملتا ہے کہ اگر نماز کا وقت ہو رہا ہے، آپ وقت الاولیٰ کی پابندی کرتے ہیں، لیکن آپ کو بھوک لگ گئی ہے، یا پھر آپ کو ایسی حاجت آ گئی ہے کہ آپ کو جا کے اس حاجت کو پوری کرنی ہے، تو آپ کو پہلے وہ حاجت کو پوری کرنی ہے، یا تو آپ پہلے کھانا کھا لیں۔ یہ کس وجہ سے کہا گیا ہے؟ تاکہ آپ کی عبادت میں خشوع اور خضوع قائم رہے۔ یہ بات کس بات کی دلیل ہے؟ کہ آپ کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی قسم کی کوئی سوچ، کوئی مشکل، یا کہیں پر آپ کا ایک جو ذہنی جا سکتا ہے کہ مجھے کھانا کھانا، یا بھوک کی شدت کی وجہ سے، یا پھر کچھ روک تھام کرنے کے لیے، کہ چاہے کسی بھی طریقے سے آپ کو رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، آپ کو رکاوٹ نہ آنے کے لیے اس پر یہ دلیل ایک چھوٹ ہے آپ کے لیے۔ اگر کھانا کھانا چاہتے ہیں آپ تو کھا لیجئے، تاکہ خشوع اور خضوع میں کوئی حرج نہ ہو۔ تو اس طریقے سے ہمیں راغب ہونا ہے، اس طریقے سے ہمیں عبادت میں متوجہ ہونا ہے، اللہ کے اور آپ کے بیچ میں کوئی چیز غلبہ نہیں ہونی چاہیے، نہ آپ کے دل پر، نہ آپ کی سوچ سے۔ اچھا، اب ہے یہاں پر قیام اللیل کی امپورٹنس ابھی بھی تو قیام اللیل کے لیے، یعنی کہ تہجد گزار ہونے، اب چونکہ رمضان آ رہا ہے، یہ ہمارے لیے پریکٹیکل ہونے کے لیے بہت 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 اچھا مہینہ ہے۔ یہ ماہ رمضان کا مہینہ جو آنے والا ہے، آپ کو ویل ٹرینڈ کر دے گا، آپ کے ایمان کو بلندیوں پر لے کر جائے گا، اور آپ کو جو انعامات دنیا میں ملیں گے، فوائد ملیں گے آپ کی محنت کے باعث، آپ کو اس کے پہلے ہی آپ کو ریڈی ہونا پڑتا، آپ کو پری پلانڈ ہونا پڑے گا، کریکٹ؟ آپ کی جتنی محنت ہوگی، آپ اسی پر آپ کے نتائج پائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر ایک جو میں عملی مثال دینا چاہتی ہوں اس بات پر، کہ اگر آپ نے ایک امتحان یعنی پاس کر لیا ہے، تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب زندگی کیا ہو گئی، ہماری سکون کی ہو گئی، اب پاس ہو گئے، ختم، بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگلے مرحلے کی تیاری کرنا ہے۔ اب ایک بندہ اگر نوکری کر لیا، جیسے ابھی میں نے اوپر کے ایگزامپل میں دیا تھا کہ مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے، بے روزگار اگر ہے کہ کسی کو روزگاری مل جانا، یہ اللہ تعالیٰ نے اسے فراہم کیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ روزگاری کو اپنی بڑھوتری دیکھنا چاہتے ہیں، اور کہیں اور اچھی اپرچونٹیز کو اگر تلاش کر رہے ہیں، درجے نوکری کی اگر اسے محنت کے باعث میں کچھ مل سکتے ہیں، تو اسے جد و جہد کرنی ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے، لیکن کسے نہیں بھولنا ہے؟ اللہ کو نہیں بھولنا ہے، اور اللہ کو ہر چیز میں شامل کرنا ہے اور شامل رکھنا ہے۔ اب قیام اللیل کے لیے جو ٹپس ہمیں یاد رکھنی چاہیے، یا اگر آپ اس کو اپنی زندگی میں ترجیح دینا چاہتے ہیں، تو دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ کو پختہ ارادہ اور نیت کرنی ہوگی۔ سب سے پہلے آپ کو ارادہ کرنا، سونے سے پہلے دل میں آپ کو مضبوطی سے ارادہ کرنا ہوگا کہ مجھے اٹھنا ہے، لازماً مجھے آج رات اٹھنا ہے، اس وقت پر جو آخری حصہ ہے رات کا، اور اللہ سے دعا کرنا ہے، اللہ سے یہ دعا کرنا ہے کہ اللہ آپ کو توفیق دے کہ میں اٹھ سکوں۔ اب اس کے لیے آپ کے لیے کیا مشروط ہے؟ آپ کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ جلدی سو جائیں۔ تہجد کے لیے جلدی سو جانا یہ بہت ضروری عمل ہوتا ہے۔ آپ اگر تہجد میں اٹھنا چاہتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد میں کیا کرنا ہے؟ آپ کو بلا وجہ جاگنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اس سے گریز کرنا ہے،
اور یہ کیا ہوگا، اس سے آپ کو آرام ملے گا اور آپ کی نیند پوری ہو جائے گی۔ اور پھر اس میں جو تیسری بات آپ اس کو بول سکتے ہیں کہ سنت کے مطابق سونا چاہیے، باوضو ہو کر سونا چاہیے، سونے سے پہلے وضو کرنا چاہیے۔ اور اس سے کیا ہوگا، آپ کو اس میں روحانی تازگی آپ کو ملتی ہے، فرشتے آپ کے ارد گرد رہتے ہیں، آیت الکرسی، مسنون دعائیں، ارشادات نبوی کے حساب سے اگر آپ سوتے ہیں، اذکار پڑھ کر سوئیں گے تو آپ کو کیا ہوگا، اب اور آسانی ہو جائے گی۔ کیوں؟ آپ کے آس پاس میں فرشتے ہوں گے آپ کی سلامتی کے لیے، جو آپ کا خیال ہے۔ جب آپ ارادہ کر کے اور دعا کر کے سو جائیں گے تو آپ کو ایک الارم جیسے ہوگا، یا پھر آپ کی نیند پوری مکمل ہو جائے گی۔ اللہ آپ کی نیند میں بھی برکت دے دے گا کہ کم وقت میں بھی آپ کی نیند مکمل ایسے ہو جائے گی کہ آپ آرام سے اٹھ سکیں گے اور قیام اللیل کر سکیں گے، نماز کو اپنی طویل کر سکتے ہیں، اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ میں اپنی مضبوطی کے ساتھ میں رشتہ جوڑ سکتے ہیں۔ پھر آپ الارم رکھ سکتے ہیں، اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ کی نیند بہت گہری ہے تو آپ یہاں پر الارم سیٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن الارم رکھنے کے لیے آپ فون یوز کرتے ہیں یا الارم کا ایک سسٹم ایسا بنا چکے ہیں تو وہ آپ سے دور ہونا چاہیے، تاکہ آپ اٹھ کر جائیں اور اسے بند کریں۔ اور پھر آپ کو نیند پوری کرنے کے لیے جب آپ کھانا کھا رہے ہیں، رات کا کھانا، آپ یہ مت سوچیں کہ مجھے بہت پیٹ بھر کے کھانا کھا کر سونا ہے، نہیں۔ آپ جتنا کم کھا کر سوئیں گے آپ آسانی سے اٹھ سکیں گے، کیونکہ زیادہ کھا لیں گے تو کیا ہو جاتا، بہت گہری نیند آ جاتی۔ اور پھر جب دن میں آپ کو ریشیڈول یہ کرنا ہوگا کہ آپ قیل اللہ کریں، یہ بھی آپ کو نوٹس کرنی ہوگی کہ آپ کا جو نیپ سسٹم ہوگا نا، یہ نیپ لینا ضروری ہوتا ہے، جسے قیل اللہ کہتے ہیں۔ وہ کب؟ ظہر کی بعد میں ہو سکتا ہے، یعنی دن کے وقت میں تھوڑی دیر سو جانا، اسے قیل اللہ کہتے ہیں۔ یہ سنت سے بھی ثابت ہے، جو آپ کو کس میں مددگار ثابت ہوگی، رات کو اٹھنے میں۔ اور اٹھتے ہی کیا کرنا ہے، آپ کو دعائیں کرنا ہے، اور نماز کے لیے اپنے سورے ریڈی کرنا ہے، بڑے ہیں چھوٹے ہیں، کتنی طویل ہوگی، یعنی یہ چیز کیا ہو جاتا ہے، ایک کنٹینیو اسٹرگل کے بعد میں آپ کیا ہو جائیں گے، اس کی پریکٹس کے بعد میں آپ کو جو فوائد ملیں گے اس کے خود گواہ بن جائیں گے کہ آپ کو یہ نمازیں، یہ قیام اللیل آپ کی زندگی میں کتنی برکتیں لے کر آ رہا ہے۔ آپ کی زندگی بدل رہی ہے، آپ کے مشکلات آسانی میں تبدیل ہو رہے ہیں، اور آپ کے جو بھی مراحل ہے اللہ تعالیٰ اس کے نگہبان ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حاجتوں کو سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، اور مکمل بھی کر رہا ہے۔ آپ کو صرف آسانیاں ہی آسانیاں دکھیں گے۔ تو یہ تہجد کی عادت ڈال لینا اور کسی کے زندگی میں یہ شامل ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک بہترین 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 ایک نعمت ہے، یہ ہدایت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جسے چن لیتے ہیں بس اسی کو ہی یہ ملتی، یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ابھی اس وقت ہم اسباق کی طرف میں آئیں گے، جو سورہ شرح کے پوری مکمل ہم آیتوں کی جتنے بھی ابھی تک دیکھ چکے ہیں، شروع سے آخر تک میں ایک دفعہ اسباق کی طرف میں، کہ ہر مشکل کے ساتھ میں آسانی ہے، یہ اہمیت والی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو احسانات ہے وہ ہے سینہ کھولنا، بوجھ ہلکا کر دینا، ذکر کو بلند کرنا۔ اور پھر جو 5 اور 6 آیت میں ہمیں ملتا ہے ہر مشکل کے بعد آسانی کا وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ اور پھر آخری کی جو 2 آیتیں ہیں 7 اور 8، عبادت میں مشغول رہنے کے لیے اور اللہ پر بھروسہ، اور اس بھروسے کی کرنے کی تلقین، جو اہمیت ہمیں ملتی ہے وہ ان آیتوں سے ملتی ہے۔ آپ جیسے ہی فارغ ہو جائے اپنی دنیاوی معاملات سے، فرض نمازوں سے، تو آپ کو رغبت کس طرف میں کرنی ہے، اللہ کی طرف۔ اللہ کی طرف آپ رغبت کب کرتے ہیں؟ جب آپ آخری حصے میں اٹھ کر اللہ سے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے سارے کام اور مشاغل جیسے بھی ہوں گے، کتنے بھی ہوں گے، ضروری بضروری یہ ہے کہ آپ اللہ سے جڑے۔ جیسے ہی آپ اپنے کو فارغ پاتے ہیں، فری پاتے ہیں، اللہ کے ذکر میں لگ جائیں، دعا میں لگ جائیں، اور نماز کو قائم کریں، نفلی نمازیں، نوافل کی کثرت کرے، زیادہ کرے۔ کیونکہ جب کوئی اگر آپ کے
فرض چھوٹ گئے ہوں گے، نمازیں آپ کی فرض چھوٹ گئی ہوں گی، تو آپ کی کس طریقے سے وہ بیلنس ہوگا؟ یا پھر یوں سوچئے کہ آپ کے نمازیں آج تک ساری مکمل ہوئی ہیں، اگر کسی میں خشوع اور خضوع نہیں پایا جاتا ہے کوئی نماز میں، تو ایسا ہے وہ کالا کپڑا، یعنی کہ آپ اس کو ایسا کر دیے کہ وہ زندہ نہیں ہے، نماز وہ زندہ نہیں ہے، ایک کالے کپڑے کی جیسی ہو گئی ہے۔ نماز میں خشوع اور خضوع کا نہ پایا جانا ایک وہ فوت شدہ نماز کے مانند ہو جاتی ہے، تو وہ کالے کپڑے میں لپیٹ کر ہمیں ہی منہ پہ مار دیا جاتا ہے، جس نماز میں خشوع اور خضوع نہیں پایا جاتا ہے۔ اب اس کا بیلنس کیسے ہوگا؟ اس کی بھرپائی کیسے ہوگی؟ یوم آخرت آ چکا ہے، کوئی نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی اسباب بھی نہیں ہے، دنیا میں پھر جائے اور پھر نمازیں ادا کر کے آئے، کثرت سے کر لے، بڑی بڑی صورتیں عطا کر لے، تو آپ کو سنتیں ہوں گی، نوافل ہوں گی جو آپ کی فرض نمازوں کی بیلنس کرے گی۔ تو ہمیں کثرت سے کیا کرنا ہے؟ نوافل کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب کوئی نہیں ہوگا اس روز، نہ آپ کی اولاد ساتھ دے گی، نہ آپ کی بیوی، نہ بیوی کے لیے شوہر، نہ ماں باپ، کوئی نہیں، یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے انا لہا، یعنی ان کے لیے میں ہوں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی سفارش کے لیے بھی تبھی اجازت دیں گے جب اللہ کا حکم ہوگا۔ شفاعت انہیں ہی نصیب ہو سکتی ہے، شفاعت انہیں ہی مل سکتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اجازت دیں گے، جب اللہ کی اجازت ہوگی۔ اللہ کی اجازت کے لیے ہمیں اللہ کو منانا ہے۔ یہ ماہ رمضان آ رہا ہے اللہ کو منانے کے لیے، یہ ماہ رمضان میں اللہ کو راضی کر لیجئے اور تیار رہیے، پورا پورا اپنا وقت اتنا لگا دیجئے کہ آپ کا ہر وقت ایسا یوٹیلائز ہو، آپ کا وقت گواہ بن جائے کہ آپ اللہ کے ذکر میں لگے ہیں، آپ کی رغبت پوری اللہ کی طرف ہو چکی ہے، آپ متوجہ پورے اللہ کی طرف ہو چکی ہے، آپ کی ایمان بڑھ گیا ہے، آپ کا تزکیہ بھی ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو یہاں پر حلال کے لیے بھی جو روک رہے ہیں، جو وقت ہے آپ کے لیے ممنوع وقت ہے، آپ وہاں پر اس وقت کھاتے پیتے نہیں ہیں، دن کے اوقات میں کھانا حرام نہیں ہے، لیکن روزے کی حالت میں وہ ہو جاتا ہے، تو حلال چیزوں سے بھی اگر آپ گریز کر رہے ہیں، حلال چیزوں سے بھی اگر آپ دور جا رہے ہیں، بچ رہے ہیں، غیبت سے بچ رہے ہیں، کسی پر ظلم کرنے سے بچ رہے ہیں، بد اخلاقی سے بچ رہے ہیں، ہر اس کام سے بچنا، روزے کا مطلب ہی ہے بچنا، بچ رہے ہیں، بچ رہے ہیں، بچ رہے ہیں، یعنی کہ یہ اللہ کے حکم کو ہی آپ کیا کر رہے ہیں؟ تکمیل کر رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوگی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مختصر سی صورت ہے لیکن جامع ہے، اس میں بہت سے پیغامات ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا بھی سینہ کھول دے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اتباع کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایسی محبت ایسی ہو جائے کہ ہمیں اتباع کرنے میں، عمل کرنے میں، سنت کو فالو کرنے میں ہمیں کوئی دشواری نہ ہو، ہمیں کہیں مشکوک ہونا نہ پڑے، ہمیں اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھائے، ہمارے سینے کو کھول دے، اللہ تعالیٰ واضح کر دے ہمارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اللہ ہمارے وقت میں برکت دے، اللہ ہمارے ساتھیوں کو صحت و عافیت کے ساتھ میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب جو آج سفر اس وقت کر رہے ہیں، یعنی آپ کے پاس میں جو بھی مشکلات ہیں، مراحل ہیں، آپ مضبوطی کے ساتھ میں اس آیت کو تھام لیجیے اپنی زندگی میں کہ اللہ تعالیٰ آج نہیں تو کل، آج نہیں تو کل مجھے مشکل سے نکال کر ہی رہیں گے۔ جب آپ کے ساتھ مشکلات اگر آئی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آسانی بھی دی ہے، ہر ایک مشکل کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ 2 سہولتیں دے رہے ہیں، 2 بار یہاں پر بات کہی جا رہی ہے، ایک مشکل اور 2 سہولتیں، تو یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم اس خالق کے مخلوق ہیں جو ہم پر بہت مہربان ہے، جو ہم سے بہت محبت کرتا ہے، جو ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا ہے، جو ہم سے کبھی ناراض نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو مناتے نہیں ہیں۔ اب ہم منائیں گے، اس رمضان کو ایسے گزاریں گے آج تک جیسے ہم کبھی رمضان نہیں گزارے تھے، اور اللہ سے ہمیشہ دعا کیجئے کہ آپ کے دل میں وقت کی قدر ہو جائے، اور وہ جب بھی وقت آپ کو فارغ کرتا ہے آپ اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر کریں، اللہ کو ہی یاد کرتے رہیں، اللہ کی محبت سب سے اول درجے کی ہو، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں، اس کے بعد آپ اپنے گھر والوں سے، جس کے ساتھ میں بھی آپ کو ڈیوٹیز کرنی ہے،
حقوق کی ادائیگی آپ برابر کریں، دلجوئی سے کریں، اخلاق کے ساتھ میں کریں، خوشی سے کریں، تاکہ آپ کا ان کے لیے کھانا پکانا، آپ کا ان کے لیے خیال رکھنا، وہ بھی عبادت بن جائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ جی، یہ تھی ہماری مختصر سی سورہ شرح کی تفسیر۔ تدبر کے لیے انشاءاللہ میں اسباق کو سینڈ کروں گی گروپ میں انشاءاللہ تعالی۔